बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, पारा नंबर 2 सूरत अल-बकरा का रकू नंबर 5 से 6 तक का सबक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने आज के इस रकू में हमारे लिए क्या अहकामात नाज़िल फरमाए हैं, इसको तिलावत करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम बहन भाइयों से हमेशा की तरह ये दरख्वास्त करती हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस काम को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। आइए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा नहीं है, बिर्रा नेकी, अन ये के तवल्लु तुम फेर लो, वजूहकुम अपने चेहरों को, किबला तरफ, मशरिक की तरफ, वल मगरिबी या मगरब की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत के इस हिस्से में यहूद और नसारा को मुखातब करते हुए ये बात वाज़ेह तौर पे अहकामन नाज़ल फरमा दी कि नेकी ये नहीं है कि तुम मशरिक या मगरब की तरफ रुख कर लो। इस आयत की तफसीर के मुताबिक ये आयत यहूद और नसारा के हक़ में उस वक्त नाज़िल हुई जब वो मशरिक और मगरब की तरफ रुख करके इबादत करने को ही नेकी समझते। यहूद बैतुल मक़दस की मशरिक की तरफ नमाज़ पढ़ते और इसी को नेकी गर्दानते, और नसारा मगरब की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते और इसी को नेकी समझते, और दोनों अपने अपने कामों के ऊपर मुतमईन थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जब काबा मौसमा को किबला बनाया और बैतुल मक़दस की तरफ इबादत करने को मनसूख करार दे दिया गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में उनको ये बात पे हुक्म अता फरमाया नहीं है कि तुम मशरिक या मगरब की तरफ रुख करो, बल्कि नेकी ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वलाकिन लेकिन नल बिर्रा नेकी है मन जो कोई आमना ईमान ले आए बिल्लाही अल्लाह तबारक व तआला पर, वल यौमिल आखिरी और यौम आखिरत पर। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं क्या यहूद और नसारा नेकी ये नहीं है कि तुम मशरिक व मगरब की तरफ रुख कर लो, बल्कि नेकी ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ और यौम आखिरत पर ईमान ले आओ। अल्लाह पर ईमान लाने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला को दिल से इस बात के ऊपर तस्दीक कर लेना कि वादहू ला शरीका लहू है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं। और इस बात को ज़बान से इकरार करना कि वो ज़िंदा है, ज़िंदा रखने वाला है, अव्वल है, आखिर है, ज़ाहिर है, बातिन है, हमेशा है और हमेशा तक रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अल्लाह पर ईमान लाने के बाद क़यामत के दिन पर ईमान ले आओ, यानी वल यौमिल आखिरी क़यामत के दिन पर ईमान ले आओ, वल मलाइकती और इस बात पर ईमान ले आओ कि फ़रिश्ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक हैं जो नूरी हैं, नूर से बनाए गए हैं, न मर्द हैं न औरत हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की नूरी मखलूक हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तादाद को कितना बनाया ये अल्लाह ही जानते हैं। हाँ, 4 मुकर्रब फरिश्ते बनाए गए जैसे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। और अल्लाह तबारक व तआला ने इन मुकर्रब फरिश्तों की ड्यूटियाँ लगाईं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने किताबों का जिक्र करते हुए कहा वल किताबी और किताबों पर। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की किताबों पर भी मान ले आओ, व नबीना जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों के ऊपर उतारी। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तादाद कितनी बनाई ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। एक रवायत के मुताबिक 1,24,000 पैगम्बर दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिनमें से 313 अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम बनाए, और उन 313 में से अल्लाह तबारक व तआला ने 4 अंबिया को बहुत ज़्यादा फजीलत अता फरमाई और उन्हें कुतुब से नवाजा, जैसा कि तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान मजीद। तो तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद नबी मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का के ऊपर नाज़िल फरमाया गया है। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने चंद अंबिया कराम के ऊपर सहीफ़े भी नाज़िल फरमाए, जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफ़े नाज़िल हुए, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम पर 30, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 10, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 10। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ और अंबिया के ऊपर भी सहीफ़े नाज़िल फरमाए जिनकी तादाद अल्लाह और उसके नबी बेहतर जानते हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नेकी ये नहीं कि तुम मशरिक व मगरब की तरफ मुँह करो, बल्कि इन तमाम अहकाम के ऊपर तुम यकीन रखो कि अल्लाह ही वादहू ला शरीका लहू है, वो क़यामत के दिन खड़ा करने वाला है, मलाइका उसके फ़रिश्ते हैं, उसकी किताबें हैं, उसके नबी हैं, और वो तमाम अपने अपने दायरा इख्तियार की हद तक अपने काम को अंजाम दे रहे हैं।
اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ آتا اور دو مال اللہ بھی اس کی محبت میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کی اقسام میں یہ بھی داخل ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ کہاں پہ خرچ کرنے کا حکم دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذوی القربیٰ قرابت داروں کو دو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین اور مساکین کو، وابن السبیل اور سائلوں کو یعنی مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے یعنی غلاموں کو آزاد کرانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ مال خرچ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 5 قسم کی نیکیاں کرنے کا حکم دیا، جن میں سے ایک نیکی اللہ پر ایمان، دوسری اس کے فرشتے اور اس کی کتابوں پر ایمان، اور تیسرے اس کے انبیاء کرام پر ایمان، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے۔ کن کن لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے؟ اس آیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی واضح طور پر مثالیں دی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَآقَامَ اور یہ کہ قائم کرو، مَصَّلَاةَ نماز، وَآتَا اور یہ کہ دیا کرو، زکوٰۃ زکوٰۃ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم بھی عطا فرمایا۔ دونوں چیزوں کو فرض قرار دے دیا گیا کہ نماز بھی فرض ہے اور زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ والموفون اور پورا کرو بعہدہم اپنے وعدے کو، اذا جب عہد تم وعدہ کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم کا یہاں پر ذکر فرمایا اور وہ وعدہ پورا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب مومن کی شان ہوتی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ پورا کرتا ہے، اور منافق کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور امانت رکھو تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ جب مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو ہمیشہ سچائی کو بولتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو ہمیشہ پورا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کا حکم دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں والصابرین اور صبر کرو فی البأساء تنگ دستی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین الباس اور جہاد کے موقع پر، یعنی تنگ دستی کے عالم میں اور جب تم کسی جنگ میں شریک ہو تب بھی تمہیں صبر کا حکم دیا گیا کہ ہر حال میں صبر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے درجات کو بلندی عطا فرمائی اور یہاں پر یہ آیت نازل فرمائی اولئک یہی لوگ ہیں الذین جنہوں نے صدقوا سچ کر دکھایا، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک اور یہی لوگ ہیں ہم المتقون کہ یہ پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین اے لوگو آمنو ایمان والوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اگلی آیت میں قصاص کا حکم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین اے لوگو آمنو ایمان والو، کتبہ فرض کر دیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، قصاص یعنی بدلہ، فی القتل قتل کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ قتل کے بدلے میں قتل کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا۔ کیسے فرض کیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے الحر آزاد کے بدلے، بالحر آزاد، والعبد اور غلام کے بدلے، بالعبد غلام، والانثى اور عورت کے بدلے، بالانثى عورت۔ فمن سو جو کوئی عفی معاف کر دے لہو اس کو من اخیہ اس کا بھائی شیئن کچھ، فاتباہ پس پیروی کرے، بالمعروفی دستور کے مطابق، وعداء اور اسے عطا کرے، علیہ اس کی طرف، باحسان احسان کے ساتھ۔ ذالک یہ تخفیف رعایت ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور اس کی رحمت، فمن سو جو کوئی اعتدا حد سے بڑھے، بعد ذالک بعد اس کے، فلہ تو اس کے لیے عذاب علیم دردناک۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے احکام نازل فرمائے ہیں کہ آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام۔ یہاں پر یہ آیت اوس اور خزرج کے حق میں نازل ہوئی، ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت و تعداد اور مال و شرف میں زیادتی کرتا اور اس بات کا عادی تھا۔ عہد اسلام میں یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابری کے اوپر کر دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے، جبکہ ان کے ہاں یہ تھا کہ اگر طاقتور قبیلہ کسی کا کوئی شخص مار دیتا تو وہ اس کے بدلے میں، یعنی ایک کے بدلے میں دو، اگر وہ اس کا غلام مارتے تو وہ اس کے آزاد کو مار دیتا، اگر وہ اس کے آزاد کو مارتے تو وہ اگر عورت مارتے تو وہ آگے سے اس کے مرد کو مارتا، اور اگر کوئی مرد مارتا تو وہ ایک کے بدلے دو مرد مارتے، اور یہ زیادتی ان کے ہاں رائج تھی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا، خواہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت. اور اہل جاہلیت کا یہ طریقہ ظلم ہے جو ان میں رائج تھا کہ آزادوں میں لڑائی ہوتی تھی اور وہ ایک دوسرے کو بدلے میں قتل کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انصاف کو قائم کرتے ہوئے کہا اور حکم دیا کہ جو کوئی حد سے بڑھے تو وہ یقیناً ظالم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فی القصاص، یعنی بدلہ لینے میں، قتل کا بدلہ لینے میں حیات زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی خوبصورت شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے دلائل کے ساتھ واضح ثبوت دیتے ہوئے اس بات کا حکم دیا کہ اے ایمان والو تمہارے لیے زندگی ہے انصاف کے اندر. یعنی انصاف کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں تباہی اور بربادی نہیں آتی اور ہر ایک کے ساتھ مساوات کا طریقہ بنایا جاتا ہے جس سے بگاڑ پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو چونکہ امن کا گہوارہ بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، تم عقل استعمال کرو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کوتیبہ، کہ اللہ نے فرض کر دیا علیکم تمہارے اوپر، اذا جب حاضر آپ پہنچے احدکم تم میں سے کسی کو موت، ان اگر تارا کا وہ چھوڑ جائے خیرہ مال للوصیت، تو وہ وصیت کرے للوالدین، والدین کے لیے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور حکم نازل فرمایا. وہ حکم یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور تم کوئی مالدار ہو اور مال چھوڑ کے جا رہے ہو تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے مال کی وصیت کرو، اور اس وصیت کو مساوات کے ساتھ، برابری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ سب کے درمیان بانٹنے والی وصیت کرو. والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یعنی والاقربین، قرابت داروں کے ساتھ، بالمعروفی، دستور کے مطابق، یعنی جو دستور میں اس وقت دیا جانا ہو اس کے مطابق اس کو طے کیا جائے حقاً، اور یہ حق ہے ہر مومن پر، علی المتقین، پرہیزگار پر. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسیحت بدلنے والوں کے بارے میں یہاں پر حکم نازل فرمایا فمن، سے جو کوئی بدلہ بدل دے اس کو بعد ما سمعہ، یعنی جب کہ اس نے سن بھی لی ہو وصیت، فإنما، تو بے شک اسمہ گناہگار ہے وہ، علی الذین، وہ لوگ، یبدلون، جو اس کو بدلتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے نصیحت لکھی اور جس نے نصیحت بدلی اور بدلنے میں اس کا دل گناہ گار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو جانتا ہے اور سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. فمن، سے جو کوئی جس کو خاف، خوف ہو، من موسن، حق تلفی کا، جانفن یا زیادتی کا، او اسفن یا گناہ گاری کا، فاصلح، تو بس صلح کرے، بینہم، آپس میں، فلا، پس نہیں، اسما، گناہ، علیہ، ان پر، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، مہربان، رحیم، رحم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کا حکم نازل فرماتے ہوئے کہا کہ جس کسی کو گناہ گاری کا خوف ہو تو وہ اس بات کے اوپر آئے اور لکھ کے رکھے تاکہ وہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو. اب جائزہ لیتے ہیں آج کے سبق کا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر ہمیں کون سے احکام نازل فرمائے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کے بارے میں واضح طور پہ اس آیت کے اندر یقین دہانی درائی کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا نیکی نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی اللہ پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، کتب پر اور انبیاء کرام کی ذات پر ایمان لانا، اور ان کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرنا اور ان کے اوپر احکام کے اوپر پیروی کرنا سب سے بڑی نیکی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اس کا مال خرچ کرو، یعنی جو اللہ نے تمہیں مال دیا اس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی محبت میں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکینوں کے ساتھ، سائلوں اور بیکاریوں اور گردنیں چھڑانے میں اس مال کو خرچ کرو. اس کے ساتھ ساتھ حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا دو، اور پھر وعدے کا حکم دیا کہ وعدہ کرو تو پورا کرو، اور جب تمہیں تکلیف پہنچے تو اس کے اوپر صبر کرو اور چلاؤ نہیں، اور جنگ کے موقع پر بھی صبر کرنے کا حکم دیا. اور ایسے تمام اعمال کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے سچا قرار دیا اور پرہیزگار قرار دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں قصاص کا حکم دیا کہ تمہارے لیے قتل کے بدلے میں بدلہ لینا یعنی قصاص دینا فرض کر دیا گیا، اور یہ بدلہ بالکل مساوات کے طور پہ ہوگا. یعنی اگر کوئی آزاد ہے تو آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام ہے تو غلام کے بدلے
غلام ہے تو غلام کے بدلے غلام، عورت ہے تو عورت کے بدلے عورت۔ ہاں اگر کوئی اپنے کسی بھائی کو معاف کر دیتا ہے تو یہ بہترین احسان ہے اور یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے رحمت ہے، اور جو کوئی حد سے بڑھے تو اللہ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساوات کا حق اس لیے دیا، مساوات کا طریقہ اس لیے دیا کہ ہم عقل والے پرہیزگاری اختیار کریں اور زیادتی نہ کر سکیں ایک کے ساتھ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ تمہیں جب موت آئے تو وصیت کرو اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور حقوق العباد کا خیال رکھو۔ تو جو کوئی وصیت کو بدل دے تو وہ گناہ گار ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے گناہ گار کو جانتا ہے اور سنتا ہے۔ اور جو کوئی حق تلفی کا خوف رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ صلح کا طریقہ اختیار کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔